ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਹੋਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ? ਕੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਤਾਂ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਉੱਤਰ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਡਾਲਰ ਵੀ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 6475420007। इस प्रोग्राम में हमेशा हमारी ये कोशिश होती है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के वहाँ पर जो हालात हैं उनके बारे में बातचीत की जाए। और हमेशा आपको पता ही है कि हमारे साथ डॉक्टर ताहिर गोरा होते हैं जो कि टैग टीवी के खुद संचालक भी हैं। और सब लोग जानते हैं कि दुनिया में जब भी ये कोई प्रोग्राम करते हैं तो उसको लाखों लोग जो हैं वो देखते हैं। और स्पेशली मैंने देखा है कि हिंदुस्तान में इनके बहुत फॉलोअर्स वहाँ हो चुके हुए हैं। मुझे मेरे कुछ दोस्तों ने फ़ोन किया साउथ इंडियंस ने, और उन्होंने कहा जी आपके वहाँ पर एक ताहिर साहब हैं। तो मैंने कहा दो ताहिर हैं, एक ताहिर फ़तेह साहब हैं और एक ताहिर गोरा साहब। उन्होंने कहा जी नहीं, ताहिर गोरा साहब की बात कर रहे हैं। तो इनका करते हैं स्वागत और फिर बातचीत करेंगे। जी, पाकिस्तान में जो हालात पैदा हुए हैं उसके बारे में और हिंदुस्तान के कंटेक्स्ट में वो क्या बात हो सकती है क्या नहीं। मैंने ये देखा है ताहिर साहब, जब भी कोई नया लीडर आता है ना तो वो हमेशा ये कोशिश करता है कि मैं एक अपने नाम ऐसा छोड़ जाऊं कि दुनिया ये समझे कि इससे बढ़िया कोई लीडर नहीं हुआ। और ऐसे ही जब पाकिस्तान में नए लीडर आए इमरान खान साहब, तो उन्होंने लोगों के दिलों में बहुत बड़ी बड़ी आसें पैदा कर दी। और उसमें उन्होंने कहा कि आप जब देखना 1 साल के बाद आप कहोगे कि हाँ वाकई पाकिस्तान का टोटल इकोनॉमिक रुख भी बदल गया और पॉलिटिकल रुख भी बदल गया। पर मैं जितना, मुझे इतनी समझ तो नहीं, जितनी भी है थोड़ी बहुत, मुझे तो ये लगता है कि जब उन्होंने पाकिस्तान को टेक ओवर किया था उससे इस वक्त सिचुएशन पॉलिटिकल भी और इकोनॉमिकली भी बहुत ख़राब हो गई है। इन्होंने, आपको पता है, कई कंट्रीज़ में जाके दौरे किए, अरब कंट्रीज़ में दौरे किए, चाइना में दौरा किया कि मुझे इमीडिएटली $80 बिलियन चाहिए। बड़े बड़े वायदे भी हुए, पर मुझे लगता है कि मिले इनको कोई भी नहीं अजय खास। हो सकता है 2-4 बिलियन मिले हों, लेकिन ही इज़ नॉट इन ए पोजीशन टू गेट एनी मनी। अल्टीमेटली इन्होंने कहा कि IMF के पास हम नहीं जाएंगे क्योंकि उनकी कंडीशंस हम मान नहीं सकते। अब सिचुएशन ये क्रिएट हो गई है कि इन्होंने दोबारा IMF के पास अपनी एप्लीकेशन डाली है और दोबारा कहा कि आप हमें लोन दो। अब IMF जो है वो और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन इनको दे सकता है। तो फिर मेरा मतलब जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं, हाँ जी, फाइनेंस मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया इस इशू के ऊपर, पॉलिटिकल और भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल हो रही है। हाँ जी, कैबिनेट में भी थोड़ी बहुत शफलिंग हुई है। तो आप क्या समझते हो कि ये सारे का सारा जो स्ट्रक्चर इन्होंने क्रिएट किया था, उस स्ट्रक्चर में ये कहाँ तक आगे बढ़ सके हैं? क्या इनको कम्युनिकेट करना नहीं आता अपने लोगों के साथ, या ये अपनी ही शान में रहते हैं? देखिए डॉक्टर साहब, आपने बात की कि जब इमरान खान साहब नई हुकूमत बनाई उन्होंने तो बड़ी आसें थी लोगों को। मुझे इमरान खान साहब के साथ 1997 में उनकी पार्टी के साथ काम करने का 2 महीने का मौका मिला, और मैं इनके साथ 1-on-1 राब्ते में रहता था। इनको ड्राइव भी किया करता था लाहौर शहर में, तो मैं इनका फ़ैन भी था। लेकिन मैंने वो 2 महीने में जांच लिया कि खान साहब कुछ नहीं कर सकेंगे, चूँकि तब भी ये 1997 में 1-on-1 मेरे साथ गपशप में, मुलाकातों में, मैं प्रेस का इनका काम टेक करता था। तो मुझे वो यही कहा करते थे कि देखो, जिस तरह मैंने वर्ल्ड कप जीता है, जिस तरह मैंने क्रिकेट में नाम बनाया, इसी तरह मैं इसमें करूँगा। मैं उनसे अर्ज़ किया करता था कि सर क्रिकेट और चीज़ है, हुकूमत चलाना और चीज़ है। आज 21 साल बाद 2018 को आज ही के दिन जब आप और मैं बात कर रहे हैं, इन्होंने पाकिस्तान में एक रैली से ख़ताब करते हुए कहा, वो जो पाकिस्तान में चेंजेस आई हैं कैबिनेट में, इन्होंने कहा कि मैं
اب جیسے کرکٹ میں اپنی بیٹنگ چینج کر دیا کرتا تھا، بالنگ چینج کر دیا کرتا تھا، فیلڈنگ چینج کر دیا، اسی طرح میں یہاں بھی چینج کر کے بہت رزلٹ لوں گا. وہ 21 سال بعد بھی وہ کرکٹ سے باہر نہیں آ سکے اور آئندہ 21 سال بعد بھی وہ کرکٹ سے باہر نہیں آ سکیں گے، کیونکہ بیسیکلی ان کے خون میں کرکٹ ہے. وہ ایک شاید اچھے دل کے آدمی ہے مگر نارسسٹ آدمی ہے، ٹھیک ہے نا جی. اس کے ساتھ ساتھ نا وہ ان چیزوں کو نہ سمجھتے ہیں، نہ سمجھتے تھے. 97 سے لے کر اب مجھے لگ رہا ہے وہ بالکل نہیں سمجھتے اور شاید نہ سمجھیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ان کی حکومت آنے سے پہلے انہوں نے اور ان کی پارٹی کے لوگوں نے کہا کہ جیسے ہی ہماری حکومت آئے گی ہم پاکستان سے لوٹا ہوا جو پیسہ ہے $200 بلین لے آئیں گے. اور چونکہ عمران خان صاحب نے ایک شوکت خانم میموریل ہاسپٹل بنایا تھا، نیک کام تھا، اچھا کام تھا، اچھا وہ ہم نے یہاں بڑی مدد کی، ٹھیک ہے، وہ انہوں نے کیا. اب ان کو اس پہ آس تھی، میرے ان کے ساتھ ایک رابطہ رہا اس زمانے میں، تو ان کو اس کی بیس پہ آس تھی کہ وہ میں نے ہاسپٹل بنایا تو لوگ اسی طرح چندے دیں گے. ملک چندوں پہ نہیں چلا کرتے کبھی بھی نہیں. ملک سائنس، اکانومی ایک سائنس ہے، وہ لوگوں کے ایموشنل کو آپ نہیں کر سکتے. اچھا پھر انہوں نے سوچا کہ میں ڈیم بناؤں گا. یہاں پہ ابھی بھی پچھلے دنوں ڈیم ہوا، میں معافی چاہتا ہوں، اس ڈیم فنڈ میں وہ خالصانی بیٹھے ہوئے تھے. مطلب آپ کا مقصد کیا تھا؟ ٹھیک ہے. اچھا نہ پیسے اکٹھے ہوئے، امیج بھی خراب ہوا. اچھا یہ وہ کارکردگی ہے جو یہ حکومت کر رہی ہے. اب یہ آپ نے $80 بلین کی بات کی. $80 بلین تو ڈاکٹر صاحب ایک خواب کی رقم ہے پاکستان کے لیے. خواب 7-8 بلین ڈالر کے ریزرو ہیں انفارچونیٹلی، اور ان کو میں نے سنا بڑی فاسٹ ختم ہوتا جا رہا ہے. اچھا ان کو توقع تھی کہ پتہ نہیں چین کو دودھ کی نہریں بہہ جائیں گی، چین سے ادھر آ جائیں گی. سعودی عرب سب کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں. رائٹ. وہ شہزادہ جی گئے، انہوں نے کہا کہ ایرانیوں کے ساتھ ہمارا ٹف میچ ہے، ان کو ٹف ٹائم دو گے تو ہم تمہیں کچھ دیں گے. انہوں نے $2 بلین وہی میں نے کہا تھوڑا بہت دو دے دیے. چین نے بھی کوئی 1 سے 2 بلین ڈالر اب تک دیے ہیں. اتنی بڑی سپر پاور. پاکستان کا ایسا دوست جس کی دوستی شہد سے میٹھی، آسمان سے اونچی، سمندر سے گہری ہے. اور وہ جو وہ شہد مکھی ہوتی ہے جی میرا خیال ہے کاٹتے وہ اس سے بھی برا ہے. بہت اچھا. وہ اتنی بڑی سپر پاور، ٹریلینز ڈالرز کی اکانومی انہوں نے. اچھا وہ 2 ہفتے پہلے پاکستان میں چین کے ایمبیسڈر نے، میرے پاس وہ ویڈیو ہے، ہم نے چلائی ہے ٹیگ ٹی وی پہ، انہوں نے کہا اوپنلی پاکستان کی ایک چیمبر آف کامرس میں ایڈریس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ پاکستان کی اکنامک پالیسی ٹھیک نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ کیا کام کریں. اٹ از آن ریکٹ. ہم نے ٹیگ ٹی وی نے صرف نہیں چلائی، پاکستان کے میڈیا ٹی وی نے چلائی، ٹھیک ہے نا جی، جو ٹی وی چینل. اچھا اس ساری صورتحال میں ڈاکٹر صاحب ریئلسٹک نہ خان صاحب 97 میں تھے اور غالباً نہ آج ہے. ٹھیک ہے، وہ اپنے وہی ہیرو شپ کے چکر میں ہیں. اب جو فائنانس منسٹر جاتے ہیں فرینکلی وہ بھی کوئی اتنے ریئلسٹک آدمی نہیں تھے، نہ کوئی اتنے ٹیلنٹڈ آدمی تھے. ٹھیک ہے، بلکہ انہوں نے تو اپنی جان چھڑوائی. اب جو کیبنٹ نہیں آئی ہے ماشاءاللہ، آپ اس میں دیکھیں ایک انٹیریئر منسٹر آتے ہیں بریگیڈیئر اعجاز شاہ، جو ISI لاہور کے بھی ہیڈ رہ چکے ہیں، جو طالبان کے ساتھ اور اپنا القاعدہ کے ساتھ 24 گھنٹے رابطے میں. طاہر صاحب یہیں پر اس سے یہ بالکل کلیئر ثابت ہو گیا جی کہ جیسے آرمی نے ان کو پاکستان کے اوپر تھوپا جی، ویسے ہی آرمی جو ہے وہ پورا کنٹرول کر کے ساری جتنی بھی خفیہ ایجنسیز ہیں ان کا کنٹرول تو پہلے بھی ان کے ہاتھ میں تھا، لیکن اب انٹیریئر منسٹر بھی اپنا بنا کر جی ہاں جی مطلب وہ پورا ہی کنٹرول جو ہے انہوں نے کہا آپ سیٹ پہ بیٹھے رہیے، ہاں جی مزے لیجئے، اپنے گھومیے جہاں آپ نے گھومنا ہے، بیان بازی کریے، باقی کام ہم دیکھتے ہیں. تو آرمی تو دنیا میں کبھی بھی اکنامیکل پالیسیز لے کے آگے نہیں بڑھ سکتی. سر آرمی تو نہیں لے کے آگے بڑھ سکتی، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان ان ملکوں میں ہے جہاں پر آرمی کا مکمل کنٹرول ہے. ہاں وہی میں کہہ، ٹھیک ہے، جب آرمی کا A to Z ہر چیز پہ کنٹرول ہے. میں پاکستان آرمی کے خلاف نہیں ہوں ایز لانگ ایز وہ پاکستان کی سرحدوں کو ڈیفینڈ کریں، مگر میں بار بار کہتا ہوں وہ پاکستان کو ڈیفائن کرتے ہیں ان ایچ اینڈ ایوری واک آف لائف. رائٹ. ٹھیک ہے. اچھا اوپر سے جو پاکستان کے یہ پالیٹیشین جو ہے یہ بھی اتنے نہلے ہیں انفارچونیٹلی موسٹ آف دیم، یہ بھی پارٹی بدلنے میں نا 1 سیکنڈ لگاتے ہیں.
ایک تو ہوتا ہے نا ڈاکٹر صاحب پارٹی یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے, یہ ہندوستان میں بھی سین دیکھتے ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ ہندوستان میں الیکشن کے پہلے ہوتی ہے پارٹی چینج, ٹھیک ہے نہیں, وہ ٹکٹ لینی ہوتی ہے نا, وہاں پہ تو الیکشن کے بعد بھی ہو سکتی ہے نا پارٹی چینج. اچھا چلیے سر, پارٹی چینج بھی میرے نزدیک ایک ایشو ہے, چلے میں اس کو بھی برداشت کر لوں. کیلیبر, ٹھیک ہے, کیلیبر کا معاملہ یہ پاکستان کے 99% پالیٹیشین آرمی کی ڈکٹیشن کے جیسے ہوتا ہے نا, بالکل ویٹنگ پہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ کیسے سرکار کی, جیسے وہ انگریز بہادر سرکار کی آتی تھی نا انسٹرکشن, تو اس طرح یہ بالکل انسٹرکشن پہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ بھئی آج کیا ہمیں انسٹرکشن آتی ہے اس کے مطابق چل رہے ہیں. طاہر صاحب, میرے کافی پاکستانی لوگ واقف ہیں, کافی پیشنٹس بھی ہیں, ان سے میں جو بہت زیادہ بولتے تھے عمران صاحب کے حق میں, آج وہ بھی تھوڑا سا پریشان ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم واپس جاتے ہیں تو ہمارا خیال تھا کرپشن ختم ہو چکی ہوگی. وہ کہتے ہیں کرپشن تو ویسے ہی چل رہی ہے. آپ کے وہ پیشنٹ بھی سادہ ہیں اور وہ جو پاکستان کا نظام سمجھتے ہیں وہ بھی سادہ ہیں. ان کا دنیا میں ڈاکٹر صاحب کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ چیزیں الگ سے ٹھیک ہوں, ٹھیک ہے, اس پورے کمرے میں گند پڑا ہو, صرف ہم اپنی کرسی ٹھیک کر کے بیٹھ جائیں, ایسا ممکن نہیں ہوتا. پورا دیکھیے کرپشن جو ہے وہ کرپشن پوری دنیا میں ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, لیکن کرپشن کے ساتھ ساتھ ایک ڈیولپمنٹ کی بات ہوتی ہے, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. جب تک وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو چیزوں کی, وہ بھارت میں دیکھیے کرپشن کم ہو گئی ہے بنسبت پالیٹکس میں, لیکن رہی ہے نا, لیکن ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ رہی, یہ بات ہم مانیں گے. جی ڈی پی کا جو وہاں پہ گروتھ ریٹ ہے وہ ساتھ ساتھ رہا, انڈسٹریلائزیشن رہی. پاکستان بدقسمتی سے اس پیرالل میکانزم کے ساتھ نہیں چلا. اچھا, اگر ہم اس کو کمپیئر کریں, جو کہ پہلے مانے جاتے ہیں کہ بڑے کرپٹڈ فیملی تھی وہ, جی جی, اور اس کرپٹڈ فیملی سے پاکستان کو چھٹکارا ملا, پر کیا ان کا دھیان کچھ انڈسٹری کی طرف تھا, یا انہوں نے بالکل ہی اس انڈسٹری کی طرف سے دھیان ہٹا کر لوگوں کی مطلب جیبوں میں پیسے ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ وہ بھی نہیں ہے ان کے پاس. دیکھیے تو کر کیا رہے ہیں؟ دو بڑی فیملیز ہیں, بھٹو فیملی اور نواز شریف فیملی. بھٹو فیملی کا معاملہ جو میں سمجھاؤں, خاص طور پر جو زرداری سے جب شروع ہوتا ہے اب تک, اس میں وہ کوئی انڈسٹری کی طرف توجہ تو نہیں دیتے تھے وہ, لیکن جو انڈسٹری چل رہی ہوتی تھی ان کو چلنے دیتے تھے, ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2, ان کا جو بزنس ماڈل ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ چین کے ساتھ رہا, کہ بھائی چینی انویسٹمنٹ آتی رہے, تو چیزیں چل رہی تھیں, اور ہمیں 10% ملتے رہے, 10% سے 20%, کوئی بھی ریشو اس میں کوئی طے نہیں تھی. اچھا, اب اس کے بعد میاں فیملی جو تھی, میاں فیملی میں یہ ایک خوبی تھی کہ یہ بزنسز میں, انڈسٹریز میں انٹرسٹ لیتے تھے, چین سے بھی مدد آتی تھی اور لوکل بزنس مین کو بھی سپورٹ کرتے تھے, اکانومی چلتی رہتی تھی. اچھا, اب یہ کہیں کہ جی ہم بڑے الگ ہیں, پہلی بات یہ ہے کہ ان کی جو گورنمنٹ ہے اس کے میں دعوے سے کہتا ہوں 80% جو لوگ ہیں وہ یا تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سے آئے ہوئے ہیں, یا مشرف کی گورنمنٹ سے آئے ہوئے ہیں, یا میاں صاحب کی گورنمنٹ سے آئے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان کے کوئی آسمان سے اترے ہوئے فرشتے تو ہیں نہیں. وہ سارے کی ساری ان کی جو سوچ ہے بیسیکلی وہ تو وہی پرانی سوچ ہے. دیکھیے میں نے بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب کا ذکر کیا, جو آپ کے لیے بڑا ڈاکٹر صاحب غور طلب معاملہ ہے. وہ ننکانہ صاحب کے ایم پی ہیں اور ISI کے وہ بڑے خاص آدمی رہے ہیں, IB کے ہیڈ رہے ہیں, انٹیلیجنس بیورو کے ہیڈ رہ چکے ہیں. اب وہ سارے سب کے ہیڈ بن گئے, انٹیریئر منسٹر بن گئے. اچھا, اب وہ انٹیریئر, اچھا وہ ہیڈ تو کچھ بھی نہیں ہوں گے, اصل تو مائی باپ تو کور کمانڈرز ہیں, ٹھیک ہے نا جی, ٹھیک ہے. تو اب میرا مطلب کون سا نیا چہرہ ہے؟ اب دنیا پوچھے گی کہ جناب یہ اعجاز شاہ صاحب جو ہیں یہ تو دوست رہے ہیں القاعدہ کے بھی. اچھا, جب ان کو ضرورت ہوتی تھی وہ آپریشن بھی کر دیتے تھے, جب ضرورت نہیں ہوتی تھی ان کے ساتھ بیٹھ کے چائے بھی پیتے تھے اور کام بھی کرواتے تھے ان سے جو چاہتے تھے. تو اب دنیا فائنینشیل ٹاسک فورس والے پوچھیں گے, IMF والے پوچھیں گے کہ جناب آپ یہ بتائیں کہ آپ کی جو کمٹمنٹ ہے ٹیررزم کو کرب کرنے کی وہ کہاں گئی؟ ہیڈ تو آپ نے لگا دیا. اچھا, آپ کے مطابق کیا IMF والے ان کو اگر لون دے گے تو کس قسم کی ریسٹرکشنز جو ہیں, جیسے کہ وہ ہمیشہ لگاتے ہیں کہ آپ اپنے خرچوں کو کم کریے, ٹیکسز بڑھائیے, یہ کریے, وہ ویسی کنڈیشنز وہاں پر چل جائیں گی؟ دیکھیے جی, IMF اس وقت بہت اسٹرکٹ ہوا اس لیے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے جو چین کے ساتھ ایگریمنٹ ہے فائنینشیل وہ ڈسکلوز کریں, چونکہ صاف نظر آ رہا ہے کہ جو پیسے IMF سے ملیں گے اس میں سے ایک بڑا چنک جو بڑا ہے
وہ جائے گا چین کے قرضوں کے سلسلے میں، انٹرسٹ میں ٹھیک ہے نا جی. تو آئی ایم ایف انٹرسٹڈ نہیں ہے، رائٹ. ٹھیک ہے. دوسرا فائنینشیل ٹاسک فورس کی رپورٹ بھی وہ دیکھنا چاہیں گے کہ وہ کتنے سیٹسفائی ہیں پاکستان کے اس کلیم پہ کہ وہ ٹیررزم کو کر رہے ہیں. دیکھیے پاکستان سے میرا تعلق ہے، میں اس کے لیے ویل وشر ہوں. میں آرمی کے بھی خلاف نہیں، میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کی جو آرمی ہے وہ ڈیفینڈ کرے، ڈیفائن نہ کرے، لیکن رستے یہ نہیں ہے. آپ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کے اپنا طریقہ نہیں نکال سکتے. اس کے لیے آپ کو سیدھے رستے پہ آنا ہوگا، اسی میں آپ کی بیٹرمنٹ ہے. طاہر صاحب بہت بہت دھنیہ واد. یہ تو ایشو ایک ایسا ہے جو کہ ہمیشہ کی طرح چلتا رہے گا، اور اس ایشو کو میں سمجھتا ہوں کہ عام آدمی جو ہے وہ سفرر ہے. کس طریقے سے عام آدمی ہندوستان اور پاکستان میں سفرنگ سے باہر آئے، یہ بڑی سوچنے والی بات ہے. لیکن کوئی پولیٹیشین اس کے بارے میں نہیں سوچتا. سب پولیٹیشین اپنے بارے میں سوچتے ہیں. وہ کہتا ہے میں کیپٹن تھا تو کیپٹن ہی رہوں، کوئی کہتا ہے میں جنرل ہوں تو جنرل ہی رہوں، اور کوئی کہتا ہے کہ میں اگر چین کے ساتھ سبندھ رکھنا چاہتا ہوں تو میں اسی کا سبندھ رکھوں. جی اگلے پروگرام میں ضرور اس کو آگے لے کے بڑھیں گے. تب تک آپ سب کا بہت بہت دھنیہ واد. اور طاہر صاحب آپ تو آف کورس اپنے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے اس پروگرام کو کر رہے ہیں، آپ کا بھی دھنیہ واد.